बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले यकीनी तौर पर बात होगी कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का नहायत अहम तरीन इजलास हुआ। सियासी कायदीन की एक बड़ी तादाद इस इजलास में मौजूद थी और अस्करी क़यादत से कई अहम सवालात किए गए। ये पूरी सूरत हाल और ये पूरा इजलास कितना खुशाइन था, बज़ाहिर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यकीनी तौर पर खुशाइन था क्योंकि अस्करी क़यादत और सिविलियन तमाम एक जगह पर मौजूद थे। मगर क्या सवालात किए गए, ब्रीफिंग क्या दी गई और माहौल कैसा था, इसके ऊपर तफसील से हारून साहब से जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आपको याद होगा कि हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब से मुतालिक हारून साहब ने उनके एक्ट्स की तफसील आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस किस्म के कामों में मुलव्विस हैं, क्या कुछ हो सकता है। और बिल आखिर नैब की तरफ से ताहिर खुर्शीद की तलब भी कर ली गई है, 4 जुलाई की तारीख दी गई है। कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से नैब में उनकी तलबी की गई है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। पंजाब की सियासत के ऊपर बात होगी और बड़े पैमाने पर जो अफसरान की तकर्रुर और तबादले हुए थे उसके हवाले से भी आपके साथ निहायत अहम अपडेट्स हैं जो शेयर करेंगे। लोड शेडिंग का मामला है, अवाम बहुत तंग है, इसकी क्या तफसील है। हमाद अज़हर साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कितनी आवाम को कायल करने के लिए काफ़ी थी, मुनासिब थी, इसके ऊपर बात होगी। तवानाई का बहरान क्यों पैदा हुआ और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन नहायत अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है। तकरीबन 2 बाकी रह गए, 2 से 3 हफ्तों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स वहाँ पर भी मुतवक्का है, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, मैं आपको भी मुबारक दूंगी और हमारे प्रोग्राम का क्रेडिट है ताहिर खुर्शीद साहब उनके हवाले से कि उनकी तलबी होगी। डेफिनेटली बड़ी अच्छी टाउन था, लोग बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, हमने कर दी, इतनी ही बात है। वो तो सबको मालूम था, एतराज़ तो उन पर हो रहे थे, इल्ज़ामात तो लग रहे थे और बड़े संगीन इल्ज़ामात लग रहे थे। ये कहा जा रहा था कि वज़रा जो काम नहीं करा सकते चीफ़ मिनिस्टर से, वो एक एक्सियन जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल के करा सकता है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर करा सकता है। अच्छा, नाम भी हमें मालूम है, हम लेना नहीं चाहते उसके। तो बहरहाल अब फाइनली उन्होंने उनको तलब कर लिया है। तो अब नैब जाने और वो जाने, उसमें वो तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। नैब के सोर्सेज से मैंने पूछा, हाईएस्ट पॉसिबल अवेलेबल सोर्सेज से मैंने पूछा। अच्छा। वो कहते हैं जी कि हमारे पास मुतअद्दिद शिकायत हैं इनके के एसेट्स जो हैं वो, इनके जो असासे हैं वो इनकी आमदन से कहीं ज़्यादा हैं। मुतअद्दिद शिकायत हैं, जिसके बाद हमने कार्रवाई का फैसला किया। और ये ज़ाहिर है अभी कोई रेफरेंस तो नहीं बना, अभी तो वो उन्हें सवालात दिए जाएंगे और मेरा ख्याल भेज भी दिए हैं सवालात। बहरहाल उस वक्त भी वो उस वक्त भी उनको दे दिए जाएंगे जब वो जाएंगे कि ये सासे आपने कहाँ से बनाए हैं। इसमें सबसे अहम जो उनका पीरियड है जब वो CNW के सेक्रेटरी थे, जो डेवलपमेंट का काम करता है जो महकमा, उससे मुतल्लक है। अब वो ये कहते हैं कि अगर वो असासे अपने जायज़ साबित कर सके तो ठीक है, वरना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और अगर उन्होंने छुपाए, कोई असासे ऐसे हुए जो उन्होंने छुपाए, अपने नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे बनाए, तो ये और भी ख़तरनाक बात है। अच्छा, वो अगर हमने दरियाफ्त कर लिए तो फिर कार्रवाई जो है वो ज़ाहिर है सख्त होगी। अच्छा, अफसरों से मैंने पूछा है, जो वो चंद अफसर जिन्हें हम जानते हैं तवील अरसे से, जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है, वो कहते हैं जी कि ये ज़िम्मेदार है, वो इन इल्ज़ामात को दुरुस्त समझते हैं। अब फैसला तो तहकीकात के बाद ही होगा। चलिए, लेकिन ऐसे अफसर, एक अफसर ने मुझे ये कहा, बहुत लायक और बहुत दयानतदार अफसर जिसे मैं 25-26 साल से जानता हूँ, उसने कहा कि हमें अंदेशा है कि ये ड्राई क्लीनिंग का बंदोबस्त है। ड्राई क्लीनिंग का बंदोबस्त? जी, मतलब ये इन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी और ये वहीं रहेंगे, इसलिए कि अगर बात खुलती है तो चीफ मिनिस्टर तक जाएगी। चीफ मिनिस्टर से कैसे अप्रूवल ले लेते हैं, इलेक्शन कमीशन और तबादले और तकर्रियों में कैसे इनका अमल दखल है, तो चीफ सेक्रेटरी का काम है। चीफ सेक्रेटरी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अच्छा, इसमें वज़ीर आज़म के जो तबादले वो का ताल्लुक़ है, जहाँ तक ये बाकी मामला तो अलग हैं, तो उसमें जो मतलब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि एक अफसर के तबादले पे तो वज़ीर आज़म ने भी बरहमी का इज़हार किया। अच्छा, कि उसका तो मैंने कहा था कि ऑनेस्ट अफसर है, डिलीवर भी किया है और कोई शिकायत ही कभी नहीं आई, तो उसका तबादला क्यों हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मामला के नहज क्या है। सही है। लाहौर के 3 असिस्टेंट कमिश्नरों के बारे में शिकायत,
اور بھی کئی شکایات ہیں. چلے میں ان کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گی ہارون صاحب، مگر ایک تفصیل جو اہم چیز بریفنگ جو ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ تھی. وزیر اعظم صاحب کہاں پہ تھے ہارون صاحب؟ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی محسوس کی گئی. وزیر اعظم صاحب اپنے گھر پہ تھے اور کیا تھے، انہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ دو موقف ہیں. اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون غلط بیانی کر رہا ہے. میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دیتا، لیکن یہ ہے اسپیکر نے بھی کہا کہ بھائی اپوزیشن کے بعد لیڈروں کے تحفظات تھے. فواد چودھری نام لے کے کہا شہباز شریف صاحب کے تحفظات تھے کہ وہ نہ آئیں، بائیکاٹ کریں گے. ان کی موجودگی، وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی گوارا نہیں کرتے. وہ تو یہ کسی ایک کی بات تو نہیں ہے. اور اسمبلی میں کیا کرتے ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی نے اور بلاول بھٹو نے ایک دوسرے کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، یہ دیہات میں لڑاکا گوار عورتوں سے تو کسی نے سنی ہوگی، ورنہ یہ اسمبلی میں کرنے کے ارکان پارلیمنٹ سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد بھی اب یہ قصہ شروع ہو گیا. وہ کہتی ہیں مریم اورنگزیب نے کہا کوئی دستاویز لائیں. اس کی دستاویز بنائی جاتی ہے. انہیں لگتا ہوگا دستاویز ثبوت نہیں، مطلب ہے عدالت میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ لیتے ہیں، کیا وہ ہوتا ہے اپنا اسٹامپ پیپر، اس پہ لکھا جاتا ہے. یعنی یہ کہ میسیج جب بھیجا جاتا ہے تو میں اگر آپ کو میسیج بھیجوں تو تیسرے آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ آج یہ پروگرام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی واٹس ایپ پہ میسیج دیا جاتا ہے اور یہ کسی کے ذریعے دیا جاتا ہے، زبانی میسیج دیا جاتا ہے، اور یہ بعض چیزیں خفیہ ہوتی ہیں. میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال وہ نہیں گئے، میرے خیال میں تو اچھا ہوا نہیں گئے. پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہوتی، ماحول اچھا رہا، خوشگوار رہا اور مثبت نتیجہ اس کا نکلا ایز اے ہول. باقی تو دیکھیے کچھ نہ کچھ تو بات انہیں اعتراضات کرنے تھے، سوال کرنے تھے، اور ٹھیک کیا. علی وزیر کے بارے میں بلاول بھٹو نے کہا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کسی ایک شخص پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، شخصی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ یا ایک شخص پہ اعتراض نہیں، انہوں نے ایک ادارے کی توہین کی ہے. اور وہ ایک ادارے کی توہین کرنا اور اس پہ الزامات لگانا جو ہے، تو اس پہ انہیں اپنا معذرت کرنے، معافی مانگنی ہوگی، صاف الفاظ معافی مانگنی ہوگی اور اپنی روش کو تبدیل کرنا ہوگا اور اس کی ضمانت دینی ہوگی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، چارہ نہیں ہے اس کے بغیر. اس کے بغیر. ٹھیک ہے. اور بہت سے سوالات کیے گئے افغانستان پہ، ظاہر ہے بیسیکلی تھا. اس کے علاوہ بھی سوالات کیے گئے. 1.5 گھنٹہ تو جنرل فیض حمید نے گفتگو کی. 8 گھنٹے 6.5 گھنٹے سوالات کیے گئے. اس کے بعد بہت اہم گفتگو کھانے پہ ہوئی. نہیں، ظاہر ہے آدھ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں بھی لگا ہوگا اور ماحول خوشگوار رہا. اور یہ بہت ہی اچھا فیصلہ اس لحاظ سے تھا کہ اعتماد میں لیا جائے لوگوں کو. ہاں، بڑا خوش آئندہ، بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جو 16 آدمی تو انوائٹ کیے گئے نا، خصوصی طور پہ باقی تو ارکان تھے جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کے. اور ظاہر ہے کہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں. امریکہ تل گیا ہے. یعنی امریکہ نے تو آج کمال کر دیا کہ پاکستان پہ پابندی لگا دی ہے. کہا کہ بچوں کو، ترکی پہ بھی لگا دی ہے، بچوں کو فوج میں استعمال کرتے ہیں. اچھا، کون سے بچوں کو استعمال کرتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے یا کسی نے؟ کہ ترکی کی اتنی بڑی فوج ہے، پاکستان کی اتنی بڑی آرمی ہے، ریزرو آرمی ہے اس کے علاوہ ہے، جن کو طلب کیا جاتا ہے. بچوں کا استعمال کرتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ. اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پاکستان کے فارن مشن میں فوجی جاتے ہیں جن کی بڑی ریپوٹیشن ہے کہ جہاں کہیں پاکستانی فوج گئی دنیا میں شاید سب سے بہتر پرفارمنس اس نے دیا. جس ملک میں بھی گیا اس پہ پابندی لگ سکتی ہے، کچھ امداد رک سکتی ہے. وہ ایلس ویلز نے تو پہلے بھی کہا کہ جی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کے ساتھ کس لیے شامل ہو جائے؟ آپ کے پلے کیا ہے؟ آپ خود امریکہ کے $3 ٹریلین تو مجھے یاد ہے آخری فگر جو میں نے دیکھا، شاید اس سے بھی زیادہ. اچھا، چائنا کے. آپ یورپی یونین تو آپ کی بات مانتے نہیں ہیں. یورپی یونین نے 1.5-2 مہینے پہلے اگریمنٹ کیا ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کا. چین انویسٹمنٹ کرے گا، سرپلس پیسہ تو اسی کے پاس ہے. برطانیہ تو مانتا نہیں فری ٹریڈ، کیونکہ یورپی یونین سے نکلنے کے بعد اب یورپی یونین میں تو ان کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی، ہوگی تو صحیح. اب وہ ان کا جو ایکسچیکر ہے، جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک کا چیئرمین بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور اکانومی میں اس کی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ ظاہر ہے پرانے ادارے ہیں
اس نے کہا کہ میچور تعلقات رکھے جائیں گے. یہ اس لفظ پہ غور کریں, بلوغت کے ساتھ, یعنی سوچ سمجھ کے, کسی دباؤ میں نہیں, کسی خوف میں نہیں, تعلقات رکھے جائیں گے چین کے ساتھ, اور متبادل تعلقات رکھے جائیں گے. اور چینی منڈی کی ضرورت ہے. اب سودا سلف کون خریدے گا بھائی؟ چین کی اتنی بڑی آبادی ہے, وہیں منڈیوں کی تلاش تو رہے گی. اس کی مثال انڈیا ہے. $85 بلین کا لین دین ہے چین کا اور انڈیا کا. اتنی کشیدگی ہے, فوجیں سرحد پہ کھڑی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں جنگ ہو سکتی ہے, میرا تو نہیں خیال جنگ ہوگی, لیکن کیا کہا اندیشہ ہے جنگ کا؟ ویسے پتہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ مطلب یہ تو شروع ہو جائے پھر اختتام کا انجام کا اندازہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹریڈ نہیں بند ہو رہی اس لیے کہ چینیوں کا تو نقصان ہوگا, ان کی زیادہ ہے ایکسپورٹ, کہ انڈیا کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کے اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ تو دنیا بدل گئی ہے. یہ اکانومی میں اب سب قوموں کا ایک دوسرے پہ انحصار ہے. صحیح. ہمیں اندیشہ ہوگا, اندیشے ہیں بہت. دیکھیے 5 سے 7 لاکھ مہاجرین کا آنے کا اندیشہ. اب مجھے یاد آیا شیخ صاحب کا بیان کہ 30 جون تک جناب خاردار تار مکمل ہو جائے گی. 90% کام مکمل ہو گیا. نہیں 86% تھی اس وقت غالباً. یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی کہ 30 جون تک؟ 30 جون گزر گیا. یہ باتیں کی ہیں شیخ صاحب نے. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی. تو وزراء بھی اور اپوزیشن لیڈر بھی ابھی آزاد کشمیر پہ آئیں گے تو دیکھیں نا, اس پہ عرض کریں گے کیا کیا کچھ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کہہ رہے ہیں اور کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ ہے جناب کہ وہ فیٹف میں یہ وہاں بات زیر بحث آئی کہ بھائی 27 میں سے 26 نکات پورے کر دیے. دنیا کے کتنے ممالک ہیں جنہوں نے آدھی کمپلائنس کی ہے, مگر ان کا نا اس میں سے آپ کو فیٹف میں سے نہیں. IMF پریشر ڈال رہا ہے آپ کے اوپر, اور معاشی مسائل تو پیدا ہوں گے, لیکن یہ کہا گیا کہ ہم اپنی سرزمین دشمن کے خلاف, ایک دوست ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو ہوا یہ بھی پکڑ رہا ہے ہارون صاحب کہ اڈے تو مانگے ہی نہیں ہیں. اڈوں کا شور کیوں ہے؟ اڈے نہیں مانگنے تھے. یہ دیکھیے ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے ایسے موقع پہ. اچھا اڈے نہیں مانگنے تھے تو CIA کے چیف یہاں آ کے بیٹھا کیا کر رہا تھا, اور وہ جو امریکی ٹیلی ویژن نے انٹرویو کیا اس نے یہ کیوں پوچھا آپ اڈے دیں گے یا نہیں دیں گے, دیں گے یا نہیں دیں گے, یعنی یہ سوال تھا جس پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا, جس کا اثر ہے. ہاں جی. اچھا وہ تو یہ بھی ہو رہا ہے دیکھیے نا. اس کے بعد ابھی یہاں امریکی لابی کی آپ حرکتیں ملاحظہ کیجئے گا. ٹیلی ویژن پہ بحث ہو رہی ہے ایک اور مسلمانوں کے بارے میں جو کبھی نہیں کی انہوں نے, باقاعدہ کبھی نہیں. اب کبھی ان کو یاد نہیں آیا. اب امریکہ ناراض ہو گیا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے تو انہیں یاد آیا غور مسلمان. غور مسلمانوں کے اگر کبھی کسی نے کوشش کی تو ضیاء الحق نے کی تھی. ان کے لیے حج کا بندوبست کیا, وہاں پابندیاں کم کرائیں. یہ کام ہوتے ہیں خاموشی سے. انڈیا آپ کو توڑنے پہ, تب ملک میں دہشت گردی کرنے پہ تلا ہوا ہے, کر رہا ہے. یعنی جو واقعہ ہے جو کل کوئٹہ کا بھی واقعہ ہوا ہارون صاحب, کوئٹہ کا اور واقعات ہو رہے ہیں. ابھی اندیشہ ہے اور واقعات ہوں گے. اور امریکہ جو ہے آپ کی دشمنی پہ تل گیا ہے. افغانستان سے ٹیررزم ہو رہا ہے, وہ تو ہم چین کے ساتھ یعنی سٹینڈ لے لیں اس موقع پہ. یہ کیا بحث اس موقع پہ کیوں شروع کی گئی ہے؟ یہ چیزیں تو خاموشی کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی جب دو دوست ملکوں کے درمیان تنازع ہے, سعودی عرب کے ساتھ تھا نا ہمارا اختلاف, تو وہ کیسے طے ہوا؟ اپروچ کا اختلاف تھا نا, کیسے طے ہوا؟ خاموشی کے ساتھ بات چیت کی گئی, باجوہ جاتے رہے, عمران خان گئے, میسیجز آتے رہے جاتے رہے, وہ آپ کو بالکل تعلقات تقریباً اسی سطح پہ آ گئے. اختلافات تو ہوتے ہیں. وزیر اعظم کو ویسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ غیر مسلمانوں کے بارے میں ہم چین کے موقف سے مطمئن ہیں. ایک اجلاس کی ڈیمانڈ کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی, اس کا کیا ہوا؟ کوئی وجہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس سے وہ دستبردار کیوں ہو گئے. کس نے ان سے کہا کہ دستبردار ہو؟ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے تھا. خیر یہ بھی ایک پارلیمنٹ کے اجلاس کی ایک شکل ہے, شاید زیادہ احتیاط برتی گئی. اچھا دیکھیے افغانستان میں جو ہے نا جی مسئلہ بن گئے ہیں صدر اشرف غنی. وہ سمجھ ہی نہیں رہے سچویشن کو. انڈینز تو دیکھیے نا, امریکن تو چاہتے ہیں خانہ جنگی ہو, انڈینز بھی یہی چاہیں گے.
اس وقت بھی ضیاء الحق نے یہ کہا کہ عبوری حکومت کے بغیر معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی انہوں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، صبغت اللہ مجددی کو بنا دیا۔ ایک چھوٹی سی مذہبی پارٹی کا تصور کریں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کہ آپ اس کو حکومت دے دیں، یعنی حکمت یار نے اس وقت کہا تھا کہ اس کی پارٹی اتنی بڑی ہے کہ اگر میں جیب میں ڈال لوں تو کوئی جگہ باقی بچ جائے۔ اس کے کوئی 18 کمانڈر تھے، تو اس میں سے آدھے اگلے دن اس کو چھوڑ کے اس کی پارٹی کو تو حزب اسلامی میں حکمت یار کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ اچھا، اشرف غنی صاحب کہتے ہیں میری حکومت میں شامل ہوں، یہ ہے خلاصہ، طالبان اس کے حصے دار بن جائیں، یہ ہے خلاصہ۔ کہتے تو وہ یہ ہیں کہ آئین کو تسلیم کریں، کہتے تو وہ یہ ہیں کہ الیکشن پہ ایگری کریں۔ بھائی انہوں نے فتح کیا ہے، انہوں نے شکست دی ہے ایک سپر پاور کو۔ آپ کے 8 لاکھ ووٹ 1.5 کروڑ ووٹوں میں سے آپ کے ساتھ تھوڑی چلیں گے، آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلیں؟ اب وہ کچھ لچک دکھاتے تھے کہ حکمت یار نے ایک فارمولہ پیش کیا، اشرف غنی نے اسے تسلیم کیا، طالبان نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد حکمت یار نے بیان دیا کہ اشرف غنی اپنے لوگوں سے نہیں منوا سکے۔ ظاہر ہے اس طرح کا فارمولہ ہوگا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کوئی لوہا جرگا ہوگا، اس کے کچھ تحت کیا جائے اختیارات کی تقسیم ہوگی، کوئی ظاہر ہے الیکشن یا کوئی صورت انڈرسٹینڈنگ۔ جو 250 سال افغانستان میں جو امن رہا، احمد شاہ ابدالی، اس کا نام افغانستان نہیں تھا، یہ آپ کو بتاؤں، جب یہ ملک بنا ہے 250 سال پہلے تو وہ اس کا مزار پہ لکھا ہوا ہے احمد شاہ ابدالی کے، بادشاہ افغانستان و ترکمنستان۔ وہ پرلی طرف دیکھیں نا، فارسی بولنے والے ہیں، ترک ہیں، یونانی بھی ہیں، آپ کو پتہ، اچھا کچھ عرب بھی ہیں، یونانی وہ جیسے ہمارے کافرستان میں ہے نا، پرلی طرف اسی طرح جو علاقہ ہے اس کو نورستان کہا جائے تو سب مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک کثیر النسلی ملک ہے، قبائلی مزاج ہے، بڑے تحمل کے ساتھ کرو۔ اچھا وہ جا نہیں رہے، امریکی بھاگ رہے ہیں، بگرام ایئرپورٹ ان کے حوالے کر دیا، ایئر بیس کو خالی کر دیا۔ بگرام ایئر بیس اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں چند ہی اتنے بڑے اڈے ہوں گے۔ یعنی مجھے یاد ہے 82 میں افغانستان کور کر رہا تھا تو وہاں ایک دھماکہ ہو گیا تھا، وہاں اتنا بارود تھا اور کوئی چیزیں تھیں، جیسے ہمارا OJD کیمپ میں جو ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ اچھا، لوگ 10 15 کلومیٹر دیہات میں لوگ گھروں سے نکل آئے اور وہ کہہ رہے تھے قیامت راغل ہے، قیامت آ گئی ہے، یعنی اتنا خوفناک تھا۔ اچھا وہ خالی کر کے چلے گئے، کچھ چیزیں تباہ کر دی ہیں، کچھ ان کے حوالے کیے افغان آرمی کے۔ وہ جنرل کینین کو سمجھاتے تھے نہیں بن سکتی فوج، اس طرح نہیں بنتی۔ ایک نیشنل آرمی نیشنل کوہین کے ساتھ بنتی ہے، قبائلی معاشرہ تاریخی تجربے میں بتدریج تاریخی عمل میں جدید معاشرے میں ڈلتا ہے۔ اب اشرف غنی صاحب ایک اقتدار کا لالچ، دوسرا امریکہ کی اشیرباد بھی تو اب کیا، اشیرباد بھی بدوری ہے، ملاقات تو بھئی آپ ملاقات تو کی نا، مگر اس کے بعد جو بیان جاری ہوا تو اس میں تو انہوں نے کہا افغان عوام کی حمایت کریں۔ تو کیسے آپ اپنا اقتدار برقرار رکھیں گے، فوج کو انٹیکٹ کیسے رکھیں گے؟ ہاں جی، مگر خانہ جنگی کا خطرہ ہے، اور یعنی جس کی ذمہ داری تھی جو 20 سال پہلے یہاں جمہوریت نافذ کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھاگ گیا ہے۔ اب یہ بوجھ آس پاس کے ملکوں کو انکلوڈنگ پاکستان خدا نخواستہ اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اب ذرا بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں، وہاں پہ ماحول بھی کافی گرم ہے۔ نون لیگ وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ ان کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ الیکشن لڑے گی اور کیا کرے گی؟ نمائندگی نون لیگ فاروق حیدر صاحب خود ٹربل میں 2 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مطلب 1 سیٹ تو انہوں نے سیکریفائز کر دی نا، 1 سیٹ کاؤنٹ ہوگی نا، جو اگر وہ فرض کیجئے دونوں بھی جیت جائیں تو ایک ہی ووٹ ڈال سکیں، ایک ہی کاؤنٹ ہوگی۔ اب ان کی ساری امیدیں وابستہ ہیں محترمہ مریم نواز کے جلسوں سے۔ اچھا، وہ وہی کریں گی جو بلاول نے کیا، اس میں 2 جگہ جلسے کیے، کوٹلی میں بھی گئے، کوٹلی میں اور ڈوڈیال میں، اور یہ کشمیر کو بھیج دیا، سودا کر لیا۔ ہاں یہی نعرے لگا، پچھلی دفعہ وہ نواز شریف کے خلاف یہی تقریریں کر رہے تھے، مودی کا یار ہے، ہاں جی، پھر اس کے بعد دوبارہ تو پھر انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ یہی کریں، یہ ایشو نہیں ہے وہاں پہ، آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایشو یہ نہیں ہے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی بڑی سفارتی مہم نہیں چلائی، صحیح، لیکن زرداری صاحب نے کیا کیا؟ تو بیمار ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت کی بات نہیں میں کر رہا، جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا تھا، نواز شریف نے کیا کیا تھا،
جندال سے ملتے تھے, بغیر ویزے کے لوگ یہاں آتے تھے, شادی میں شریک ہوئے مودی ان کے گھر میں آ کے, بغیر ویزے کے لوگ پھرتے. ان کی شوگر مل میں کہا جاتا تھا کہ لوگ ہیں جس کی آج تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ نہیں تھے. اور خفیہ ملاقاتیں کی کھٹمنڈو میں, اور پاکستانی سفارت خانے کو اطلاع دیے بغیر ہائی کمیشن کو, لوگوں سے ملے, اس کے گھر گئے وہ جو اسٹیل کنگ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا حریت کے لیڈروں سے نہیں ملے, ٹھیک. تو انہوں نے یہ ایشو نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیے کشمیر پہ, مقبوضہ کشمیر پہ ساری پاکستانی قوم کا موقف ایک ہے, تو وہ یہ ایشو نہیں ہے وہاں. برادریوں پہ ووٹ ہوں گے, یہ دیکھو کہہ رہے ہیں جی وہ شامل کر لیا, بالکل غلط کیا. جو باہر سے لوگ لیے اپنے ورکروں کو نظر انداز کیا پی ٹی آئی نے. مگر مسلم لیگ نے کیا کیا تھا, سموچی نگل گئی تھی مسلم کانفرنس, ساری شامل کر کے نون لیگ بنا لی تھی. پیپلز پارٹی نے کیا کیا تھا, پیپلز پارٹی نے میں ویسے کم لوگ شامل کیے تھے, انہوں نے پرانے ورکروں کو ترجیح دی تھی, مگر حکومت میں آ کے کیا کیا تھا لوٹ مار کے سوا, اور اگلے الیکشن میں کیا ان کا برا حال ہوا تھا. پھر یہ ہے دیکھیے جا رہے ہیں ان کے 2 وزیر چلے گئے, 4 MLA چلے گئے. ابھی جب بھی میں مظفر آباد فون کرتا ہوں تو وہ اخبار میں بھی ہنستے ہیں, کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیں, ابھی اور لوگ آئیں گے, ابھی ذرا ٹھہر جائیں, اور جس دن بھی فون کرتا ہوں اور لوگ آئیں گے. وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں یہ کیا کہہ رہے تھے, تباہ کن شکست دیں گے, نام و نشان مٹا دیں گے. وہ سمجھ نہیں آیا یہ کہاں گئے, یہ 2 سیٹیں ملی ان کو. یہاں نون لیگ تو کوئی مقابلہ کر سکتی ہے اگر اس کے لوگ کچھ بچ گئے, لیکن بچتے ہیں نہیں. یہ عجیب پرندے ہیں, یہ بھاگتے ہیں فوراً اس کی طرف جس کی حکومت بننا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کرائسس کیوں پیدا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اسکینڈل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جامعہ کے حوالے سے ہارون صاحب نے ہمارے پروگرام میں پچھلے ہفتے کچھ اہم چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھیں, اس کا فالو اپ بھی آپ کو دیں گے. اسٹے ود اس. پرلے علاقے پہ ترکوں کا اثر ہے, ایسا ہی ہے. سینٹرل ایشیا کی ریاستوں پہ روس کا اثر ہے. چین کی انویسٹمنٹ ہے بلینز آف ڈالرز کے, وہ مزید کر سکتا ہے, اکنامک کرائسس سے وہ نکال سکتا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بجٹ کیسے بنے گا, بجٹ اس طرح بنے گا. اچھا منرلز ہیں, یہ ایک پٹی ہے جو کچھ ایران میں ہے, کچھ پاکستان میں ہے, وزیرستان تک جاتی ہے, بیچ بیچ میں وقفے ہیں, اور کچھ افغانستان میں ہے. بہت قیمتی معدنیات ہیں بھائی, چینی کمپنیاں کر رہی ہیں وہاں کام. یہ پاکستان انیشیٹو لے, بالکل ٹھیک کام کیا عمران خان نے جو اسے فون کیا, اور رضوان سے بات کرے, اور روسی صدر جو ہے ان کے دورے کا امکان ہے ان سے بات کرے. روسیوں نے کہہ دیا سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے کہ جیسے پاکستان نے انکار کیا اس طرح انکار کر. تاجکستان فرار ہو رہے ہیں, یہ جی فوج میں زیادہ لوگ ہیں شمالی تاج کے, شمال کے, وہ فرار ہو کے تاجکستان جا رہے ہیں. اب انہوں نے بارڈر بند کر دیا طالبان نے. ہم نے, ان کے صدر آئے تھے, ان سے بات کیا ہے. انڈیا نے وہاں ایک اڈا بھی بنا لیا تھا, لیکن اب صورتحال قدر بہتر ہے, اور ادھر سے روسی دباؤ بھی ہے, چینی دباؤ بھی ہے. اڈا غیر فعال کر دیا گیا, غیر فعال ہے. تو یہ 5 ملک انیشیٹو لیں تو ہوش ٹکانے امریکیوں کے آ جائیں گے. خوف کی حالت میں کوئی اسٹریٹجی نہیں بن سکتی, ڈر کے نہیں بن سکتی. ہمارے اشرف غنی وغیرہ کے مرسنری ہیں نا, اشرف غنی سے تو کوئی کیا بات ہو سکتی ہے عبداللہ سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب امریکہ اور طالبان کو یاد رکھنا چاہیے, اگر کوئی انہیں سمجھا سکتا ہے کہ راستہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا تھا. اللہ کے رسول کا صرف نام لینا کافی نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, جو مکہ کے, جو صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا تھا تو اس نے اختیار کیا. ہر علم نے لکھا ہے جب صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کیا, بیت المقدس کو, تو ان کے ٹخنے لہو میں ڈوب گئے تھے, اور صلاح الدین نے اس حال میں انہیں اجازت دی کہ جو لوگ 10 دینار جزیہ دے اور چلا جائے, اور اس کے سامنے سے لاٹ پادری اپنے گدھے پر سونا لاد کے لے گیا. اور پھر کچھ لوگوں کے رونے کی آواز آئی تو صلاح الدین نے کہا لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کے پاس 10 دینار بھی نہیں. انہوں نے کہا میں دیتا ہوں کچھ کے لیے. پھر اس کے بھائی نے دیے, پھر دوسروں نے دیے, یعنی ان کا جزیہ بھی مسلمانوں نے ادا کیا. یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ حکومت.
طالبان کو وسعت نظر کا اس کا ظرف کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ورنہ نہیں افغانستان میں امن ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ امریکیوں کی بھی بات کریں بھی افغانستان کے حوالے سے، مراد علی شاہ صاحب تو پہنچ گئے ہیں، بلاول بھی جانے کے لیے خواہش مند ہے اور جائیں گے بھی۔ آپ نے کل بڑا مختصر اس کے اوپر ہارون صاحب تجزیہ دیا ہے، مجھے تفصیل چاہیے۔ بات سنیے، وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئی ہیں، یہاں 50 سال سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، 77 23 اور 20 43 سال سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، امریکہ کے ہی ماں پر جاؤ لگ نے ماشاء اللہ لگا دیا اور امریکہ نے مدد کی۔ مسلسل امریکی خط لکھ رہے تھے ان کو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئی جی، ڈاکومنٹس عام کر دیے، یعنی ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جمی کارٹر نے کہا ہمارے دوست بھٹو کے ساتھ بہت برا، آپ اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، بار بار آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ بھائی جو جولائی میں لگ بھگ جولائی میں یا 79 میں CISI نے ایک میسج کا سراغ لگایا جو امریکی سفارت خانے کو بھیجا گیا تھا، یہی جمی کارٹر نے، کہ پاکستانی اپوزیشن کی مدد کی جائے ضیاء الحق کے۔ ضیاء الحق نے 12 صفحے کا ایک خط لکھا کہ روسی آنے والے ہیں ادھر، آپ اس کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو جب جمی کارٹر نے $200 ملین، بعض کہتے ہیں $400 ملین کی امداد آفر کی تھی، تو ضیاء الحق نے کہا یہ مونگ پھلی اپنے پاس رکھو، اور 1.5 سال کے بعد انفیکٹ امداد ہم نے قبول کی تھی۔ تو 65 کی وار کس نے کرائی؟ بھٹو نے کہا تھا اور عزیز احمد نے کہا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان سے کہ انڈیا انٹرنیشنل بارڈر پہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو وہ بھٹو صاحب بھی امریکہ کی مدد سے برسر اقتدار آئے تھے، بے نظیر امریکہ میں لابنگ کی، تو برطانوی سفارت خانے کی نے اس میں برطانوی فارن آفس نے دخل دیا، تو ان کی وجہ سے وہ یہاں پہنچنے میں کامیابی، تو پھر اتنا پبلک پریشر بلڈ ہوا کہ نواز شریف کو آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ اب بھی اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، مراد علی شاہ یاد رکھیے دست راست ہیں، مراد علی شاہ بہت کائیاں آدمی ہیں، باہر کے پڑھے ہوئے، بلاول اتنا نہیں سمجھتا، وہ یعنی اس کے کام وہ نمٹاتا ہے، وہ ایک دفعہ پہلے جا چکا ہے، پھر گیا وہاں لابنگ کرے، اور ایک ایسی خطرناک صورتحال میں وہ جا رہے ہیں کہ یہ بریفنگ ہوئی، یہ امپورٹنٹ بریفنگ ہوئی تھی فوج کی طرف سے، اور انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں، یہی کام اسود یار ولی کرتے رہے اور اس کے بدلے میں یعنی نقد داد وصول کرتے رہے، یہ اس کے لیے۔ مگر کس چیز سے برسر اقتدار آئیں گے؟ دیہی سندھ میں اگر فیئر الیکشن ہو تو 8-10 سیٹیں کم ہو جائیں گی، پچھلی دفعہ بھی کم تھیں، دھاندلی سے جیتی۔ کراچی میں اگر مردم شماری ہو گئی تو سیٹیں کراچی کی دگنی کے قریب ہو جائیں گی، کم از کم 80% بڑھ جائیں گی۔ تو کس چیز سے بڑھتے؟ پنجاب میں تو ان کو وجود ہی نہیں ہے، تو امریکی اتنے احمق تو نہیں ہیں، باہر استعمال کریں گے ان کو۔ آج ویسے بھٹو ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور زرداری صاحب کی ہاں جی کریں، ضرور کریں، شوق سے جو ان کے حامی ہیں وہ کریں، لیکن بھٹو نے ملک کی انڈسٹری تباہ کر دی اور اتنی بڑی عوامی تحریک اٹھی، اور اس کو آج تک ایک پروپیگنڈا ہے جی بھائی یہ لیفٹ کے لوگ تھے جو اب امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہیں کہ جو امریکہ نے چلائی تھی۔ وہ 50,000 آدمی جیلوں میں تھے، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جیلوں میں تھی، SFF ذاتی فوج بنائی 10,000 کی، تمام وزراء اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور بھی لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، بھٹو بھی بلا مقابلہ منتخب ہوا۔ یہ کون سی جمہوریت تھی؟ اور گل حسن کو نکالا، جو توئی کو اور مصطفیٰ کھر کار میں بٹھا کے چیف آف آرمی اسٹاف کو لے آیا اور دوسرے آدمی کو ٹکا خان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آج جو چھپا ہے نا کہ ثاقب نثار کو نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، صرف ثاقب نثار کو نہیں، گوہر ایوب نے لکھا ہے کہ میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، ہم پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے تھے، نواز شریف نے، اور کہا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ سجاد علی شاہ کو گرفتار کر کے میں ایک دن جیل میں رکھ سکوں، جیسے سجاد علی شاہ کو۔ اچھا، تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں سوچیے بھی مت، اور جب سوچا مشرف نے، اللہ وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر تھا، افتخار چودھری کو تو پھر کیا ہوا تھا، اور جنرل مشرف بھی جنرل کیانی کو نکالنا چاہتے تھے، اور یہ خبر میں نے اسی وقت دی تھی، مشرف برسر اقتدار تھے جب آپ نے یہ بریک کی خبر، جی پروگرام میں بریک کی، اور یہ کہا کہ اس کی تردید کر دے ISPR تو میں کل سے ثابت چھوڑ دوں گا۔ اس طرح کے تو بہت واقعات ہوتے ہیں، یہ کوئی پہلا نہیں ہے، پہلا نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن ہارون صاحب کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کو خاقان عباسی صاحب نے باز رہنے کے لیے کہا، کیا شاید خاقان عباسی نے کہا، اشتر وصاف نے کہا، پریزیڈنٹ ممنون حسین نے کہا، یہ 3 لوگ، وہ اندر سے تو ممنون حسین بھی جانتے تھے، وہ کہتے نہیں تھے جو کرپشن کرتے ہیں ان کے چہروں پہ پھٹکار پڑی ہوتی ہے، کہتے نہیں تھے، اندر سے تو وہ بھی جانتے تھے،
دہی بھلے بھی لے کے جاتے تھے ویسے. وہ چودھری برادران اپنے جو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت ان کا جو گھر ہے میں دیکھا ہے وہاں, تو وہاں ٹھہرتے تھے نواز شریف صاحب پیسے نہیں خرچ کرتے, تو رات کو 2 بجے تربوز طلب کرتے تھے یا 4 بجے لسی مانگتے تھے, تو وہاں یہ دہی بھلے لے کے آتے تھے ٹفن کیریئر میں. ویسے ہارون صاحب ٹیبل پہ اچھے لگتے ہیں وہ دہی بھلے پڑے ہوئے. ٹھیک ہے, اور رات کو 4 بجے خاص طور پر. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر الیکشن ہارون صاحب کیا صورتحال ہے؟ آزاد پیپلز پارٹی کا کشمیر سٹیٹس الیکشن میں بتائیں. ایک عجیب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بھائی. ایسا کیا ہو گیا؟ وہ یہ ہے کہ مبصرین کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے, جو لوگ نظر رکھتے ہیں جن کی رائے پہ بھروسے, پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئے گی, نون لیگ نہیں. نون لیگ نے تاخیر کر دی ٹکٹیں دینے میں اس اندیشے سے کہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ ادھر چلا جائے گا, اور یہ لوگ مرکز کی طرف جاتے ہیں. اور جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا, آج پھر اس کی تصدیق کی, کوئی ایشو ہی نہیں ہے کشمیر وہاں پہ. تو پھر کیا ایشو ہے؟ کیا ایشو ترقیاتی منصوبے, پیسے, ٹکٹیں, ذاتی مفادات. تنویر الیاس صاحب ارب پتی ہیں, اسلام آباد کی سب سے بڑی بلڈنگ ان کی ہے, وہ پہنچے ہوئے ہیں باغ میں اور خواب دیکھ رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے, لیکن بیرسٹر کے ہوتے ہوئے مشکل ہے. اور میں نے آپ سے کہا نہیں بار بار, ریوڑ کے ریوڑ نون لیگ. یہ نون لیگ میں جو لوگ آئے تھے مسلم کانفرنس تھی نا, اچھا 9 سیٹیں ہیں پنجاب کی, اور ووٹ بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں مہاجرین کے, تو اس میں میجارٹی وہ آسانی سے لے جائے گی پی ٹی آئی. اور وہاں بھی 3 میں سے 2 ڈویژنوں میں, یعنی مظفر آباد, پونچھ میں میجارٹی نہیں ابھی تک کہا جاتا ہے, اچھا, اور مظفر آباد میں اور میرپور میں میجارٹی ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے یہ ہے کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں, ایک لحاظ سے امیدوار خریدے جا رہے ہیں. 500 ارب روپے علی امین گنڈا پور نے کہا, وہ حساب لگا لیں, 30 لاکھ سے زیادہ کشمیری وہاں آزاد کشمیر میں نہیں رہتے, باقی تو پاکستان میں رہتے ہیں. جابس تو زیادہ تر کے پڑھے, تعلیم کا ریشو زیادہ ہے نا, اور جاب ظاہر آزاد کشمیر میں اتنی نہیں ہے, تو پاکستان کے اکانومی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. ویسے کشمیر کو کراچی سے لے کے پنڈی تو بھرا ہوا ہے ان سے, اور اسلام آباد بھی, اور لاہور بھی, اور ظاہر ہے وہ بڑا ایک بڑی, اقبال نے کہا تھا قوم چرب دست و تر دماغ. یہ کشمیری جو ہیں یہ چرب دست ہیں اور ترق ہیں, یعنی ہاتھوں سے بھی جو کام کرتے ہیں کمال کا کرتے ہیں, اور جن کا ذہنی کام کرتا ہے. لیکن ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ شاید اس لیے بھی متاثر ہو سکتی ہے, کوئی خطرہ خواہ کمپین نہیں چلی, مریم صاحبہ وہاں نہیں گئی, کوئی بڑا مریم صاحبہ جائیں گی الٹا نقصان ہوگا. Absolutely not. Absolutely not. مطلب اس کا پنجابی میں تو چل اپنا کام کر. میں بھی میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں, میں اس کے ساتھ ہی کلوزنگ لے لوں گی. اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا, لیٹس سی اور یہ آنے والے بکھرے دن کیا ہوئے ہوتا ہے. یہ متصادم ہے. ٹھیک ہے, لیٹس سی آنے والے وقت میں کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے سیاست میں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.